नाज़रीन, फलस्तीनी मुसलमान एक बार फिर इसराइल के बदतरीन मजालिम का निशाना बन रहे हैं। रमज़ान मुबारक में भी इसराइली दरिंदगी बढ़ती जा रही है। इसराइली फोर्सेस कभी बैतुल मुक़द्दस का तक़द्दुस पामाल करती है, मस्जिद अक्सा की दीवारों को मुसलमानों के खून से रंग रही हैं, कभी सड़कों पर निहत्ते फलस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद कर रही हैं। मजलूम फलस्तीनियों को अपने ही घरों से जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 दिनों से सैकड़ों फलस्तीनी इसराइली तशद्दुद के हाथों शदीद जख्मी हो चुके हैं, जबकि आज इसराइली फ़ज़ाई हमले में 9 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 300 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा पर मिसाइल हमला किया गया, जिसमें 9 फलस्तीनी मुसलमान शहीद हुए। इससे पहले मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के इलाके शेख जर्राह में फलस्तीनियों की पुरअमन रैली पर सहूनी फोर्सेस के हमले में सैकड़ों नौजवान जख्मी हुए थे, जबकि कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया था। आलमी तिब्बी तंजीम हिलाल अहमर के मुताबिक ताज़ा झड़पों में जख्मी होने वाले फलस्तीनियों में से 200 से ज़ायद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फायरिंग से और आंसू गैस की शेलिंग से 29 बच्चे भी जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में 1 साल का बच्चा भी शामिल है। पीर को होने वाली झड़पें इस तशद्दुद का तसलसल है जो मशरकी बैतुल मुक़द्दस के इलाके शेख जर्राह में कई दिन से जारी हैं। शेख जर्राह में आबाद फलस्तीनी खानदानों को यहूदी आबादकारों की जानिब से जबरी बेदखली का सामना है और इसी वजह से इलाके में हालात कशीदा हैं। शेख जर्राह में 3000 फलस्तीनी खानदान आबाद है। मकामी अदालत ने इसराइलियों के हक में फैसला देते हुए नस्लों से आबाद 6 फलस्तीनी खानदानों को घर खाली करने के अहकाम दिए हैं, जिस पर इलाके में एक हफ्ते से सूरत हाल कशीदा है। इसराइली काबिज फौज ने मस्जिद अक्सा में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। जुमे और हफ्ते की रात को भी इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर धावा बोला था। फलस्तीनियों को मस्जिद में दाखिल होने से रोकने के लिए नमाजियों पर रबर की गोलियां बरसाई गई, आंसू गैस की शेलिंग की गई और क्रैकर फेंके गए थे, जिससे 500 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी हैं। इसराइली मजालिम के खिलाफ पूरे फलस्तीन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस्तांबुल में इसराइली काउंसिल खाने के सामने सैकड़ों अफराद ने मुजाहरा किया। बर्लिन, लंदन और मैनचेस्टर में होने वाले मुजाहरों में आलमी बिरादरी से इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने के मुतालबे किए जा रहे हैं। इस सूरत हाल पर त्यूनिस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कल मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में अरब लीग का हंगामी इजलास भी होने जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और अमरीकी अरकान पार्लियामेंट की जानिब से भी इसराइली इक़दामात पर तशवीश जाहिर की जा रही है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हुए कहा है कि इसराइल की जानिब से क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला किया गया। रमज़ान में क़िबला अव्वल पर इसराइली हमला इंसानियत और आलमी कवानीन की तौहीन है। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुनिया के सामने रख चुके हैं। दीगर मुस्लिम ममालिक की जानिब से भी इसराइली इक़दामात की मज़म्मत की जा रही है, लेकिन सबसे सख्त रद्द-ए-अमल तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की तरफ से सामने आया है। फलस्तीनी नौजवानों पर मस्जिद अक्सा में रबर की गोलियां फायर करने, ग्रेनेड से हमलों और तशद्दुद पर तुर्क सदर ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। उनका कहना था कि जो इन जालिमाना वाक़यात पर खामोश हैं वो पार्टी साथ मिले हुए। फलस्तीन में इसराइल की हालिया जारहियत इम्तिहान है उन मुस्लिम ममालिक के लिए जिन्होंने चंद माह कबल ही इसराइल के साथ ताल्लुकात सवार किए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सियासी मकासद हासिल करने के लिए फलस्तीनियों को जबरी तौर पर बेघर कर रहे हैं। पूरी मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को यहूदी रंग में रंगा चाहता है। इस्लामी शनाख्त की एक एक अलामत को फलस्तीन से निकालने के लिए हर हरबा आजमाया जा रहा है और इसीलिए शेख जर्राह की छोटी सी मुस्लिम आबादी को भी खत्म किया जा रहा है। क्या इसराइल अपने नापाक इरादों को पूरा करने में कामयाब हो जाएगा? बात करेंगे माहिर मशरिक़ वस्ता और अल अरबिया टीवी के माहिर मंसूर जाफर साहब से। जाफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो कल अरब लीग का हंगामी इजलास होने जा रहा है सर, उससे कितनी तवक्को है आपको? क्या ये प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे? मैं समझता हूँ जी, जिस अरब लीग का आपने नाम लिया है ये तो एक मुर्दा घोड़ा है। इसमें जान कितनी को डाली जा सकती है, या माजी में इसने इस तरह के जो बहरान पैदा हुए हैं ख़ास तौर पे मसला फ़लस्तीन के हवाले से, उसमें क्या मौसर किरदार अदा किया है। हमारे सामने इस पूरे इदारे की या इस पूरे अंजुमन की तारीख़ मौजूद है। इन्होंने सवाए करारदादे पास करने के या मज़म्मती बयानात के, इससे बढ़कर ये तंजीम किसी किस्म की कोई चीज़ अमली मैदान में डिलीवर करने के काबिल नहीं है।
اور کل کا اجلاس بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں اسی نوعیت کی ایک کارروائی ہوگی، کیونکہ اس وقت تو اس سے بڑے عالمی پلیٹ فارم جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں. خود اقوام متحدہ میں اجلاس بلا لیا گیا ہے، وہاں پہ جو اینتھونی گوٹیرس ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ اس پہ آن بورڈ ہیں. پھر اسی طریقے سے جتنے بڑے پیمانے پہ ویسٹ میں اور خاص طور پہ جو انصاف پسند عوام ہے دنیا بھر کے، انہوں نے اس پہ جو آواز اٹھائی ہے میں سمجھتا ہوں اس کے ہاتھوں مجبور ہو کے یہ عرب لیگ کو بھی یہ غیرت کھانی پڑی ہے کہ انہوں نے اجلاس کل بلایا. ورنہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں القدس کے معاملے پہ عرب لیگ اور OIC کے اجلاس 2 ہفتے کے بعد ہنگامی اجلاس کے طور پہ بلائے جاتے تھے. اب تو کیونکہ ان پر افتاد آ پڑی ہے، اور خاص طور پہ فلسطینیوں کا جو مزاحمت کا جذبہ اور جس انداز سے انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہے یہودی آبادکاروں کو اور ان کی سرپرستی کرنے والے اسرائیلی فوجیوں اور پولیس کو، میں سمجھتا ہوں ان کو جو منہ کی کھانی پڑی ہے اس کے بعد یقیناً جو ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں، جو ان کے اتحادی ہیں خطے میں، جن کے ساتھ ان کے سفارتی تال میل ہے، انہوں نے سوچا ہے کہ اب بجائے یہ کہ ان کو میدان عمل میں جو ہے وہ پٹوایا جائے تو کم از کم ان کے لیے کوئی ایسا بیل آؤٹ پیکج جو ہے ماضی میں جس طریقے سے وہ مختلف قراردادیں پاس کر کے لاتے رہے ہیں، تو اب بھی میں سمجھتا ہوں اسی نوعیت کی ایکٹیویٹی کے لیے انہوں نے کل کا میدان جو ہے وہ سجایا ہے. عملی طور پہ اس سے فلسطینیوں کے دل ادھر دور نہیں ہونے جا رہے، نہیں ہوگا. اچھا منصور صاحب، جو عرب ممالک جنہوں نے حالیہ دنوں میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور ماشاءاللہ بڑے اچھے تعلقات قائم کر لیے انہوں نے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ زبان کھولیں گے یا وہ بھی گنگ رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ان کی سفارتکاری اور جس چیز کا وہ پرچار کرتے رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اکارڈ سائن کیا ہے، ہم نے بڑا مذہبی رواداری کا جذبہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ دوستی اور سفارتکاری کی پینگیں بڑھائی ہیں، تو یہ اصل ان کا امتحان ہے کہ وہ بتائیں دنیا کو کہ ان کی اس سفارتکاری میں اسرائیل کیا سن رہا ہے. آیا یہ ممالک جنہوں نے ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں انہیں اپنا سوشل میڈیا یا انہیں اپنا مین سٹریم میڈیا نظر نہیں آ رہا کہ جہاں پہ اس وقت بربریت کے جو امیجز جو ہیں اور اس پہ جو عوام کا غم و غصہ جو ہے وہ انہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ آیا وہ اسرائیل کو یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ بھائی آپ کے اس قسم کے مظالم جو ہیں وہ ہمارے لیے زمین تنگ کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے جو مشرق وسطیٰ میں مزید وسعتیں تلاش کر رہے ہیں، آپ ہمارا کام مشکل کر رہے ہیں، تو کم از کم آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں، اور کم از کم اپنے جو مظالم ہیں آپ نے اگر اپنی داخلی سیاست کرنی ہے، اگر نیتن یاہو صاحب حکومت بنانے میں ناکام چلے آ رہے ہیں تو اس میں فلسطینیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں اسرائیلی عوام کا قصور ہے کہ جنہوں نے ان کو بھاری مینڈیٹ نہیں دیا، اس لیے کہ ماضی میں انہوں نے جس انداز سے اسرائیلی عوام کو ایک لحاظ سے گمراہ کیا یا ان کو ان کے ساتھ لارا لپا کرتے رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج چوتھی مرتبہ بھی جو ہے وہ اپنی حکومت بنانے میں بری طرح ناکام ہے. اور اب انہوں نے یہ جو ایک انتہا پسند یہودیوں کو ایک کھلی چھوٹ دی تھی اور اسرائیلی فوج اور پولیس کو حکم دیا تھا کہ ان کو تحفظ دیا جائے کہ انہوں نے جو عالمی یوم القدس کے حوالے سے جو ریلی نکالنی ہے یہ کامیابی سے وہ ریلی نکال لیں تاکہ دنیا بھر میں اور خاص طور پہ اسرائیل کے اندر جو انتہا پسند مذہبی لابی ہے، جو دائیں بازو کے لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے جو امریکہ میں ان کے جو سرپرست جو قدامت پسند یہود وہاں موجود ہیں، تاکہ ان کو یہ پیغام جائے کہ دیکھیے اب ہم نے آپ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اتنا تعاون کیا ہے، ان کو اتنا کھل کھیلنے کا موقع دیا ہے، تو کہ ہماری مدد کے لیے تشریف لائیں، ہمیں کم از کم کو 5ویں بار انتخاب کے عمل سے اب بچائیں. جی اچھا منصور صاحب، ابھی حالیہ جو خبر ہے، اہم خبر ہے، یہ تو چلے آپ یوں کہہ لیں کہ اسرائیل کی کھلی بدمعاشی ہے کہ وہ جن ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کر چکا ہے ان کا پاسپورٹ نہیں رکھے گا. ابھی حالیہ آپ ہی مجھے خبر دے رہے تھے کہ غزہ پر باقاعدہ حملہ ہوا ہے دوبارہ، کیونکہ آج صبح کچھ راکٹ غزہ سے فائر کیے گئے تھے، اللیجڈلی کہا جا رہا ہے، جو کہ اسرائیل میں گرے، نقصان کسی کو نہیں ہوا، مگر اب کیا غزہ پہ باقاعدہ بمباری شروع ہو چکی ہے اسرائیل کی طرف سے؟ جی یقیناً جی، بائی دا ٹائم وہ اسپیک اس سے کچھ دیر پہلے جو ہے غزہ پر شمالی علاقے پر اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک مصری خاندان جو ہے اس کے 9 افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اور اسی طریقے سے جو غزہ سے اسلامی تحریک مزاحمت حماس کا جو ملٹری ونگ ہے، عز الدین القسام بریگیڈ، ان کے مجاہدین نے القدس پر جو راکٹ فائر کیے تھے، جو میزائل فائر کیے تھے، ان میں سے 1 راکٹ جو ہے وہ القدس کے گرد و نواح میں گرا ہے، جس کے بعد سے یہ جو پرچم ریلی نکال رہے تھے
انتہا پسند یہودی آبادکار، اس کو منسوخ کرنے کے لیے اسرائیلی فوج نے اور پولیس نے حکم دیا ہے، جس کے بعد سے پتہ چل گیا ہے کہ ان کا کتنا دل گردہ ہے کہ وہ ایک دور دراز علاقے میں گرنے والا میزائل جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ریلی ملتوی کر چکے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو فلسطینی عوام ہیں جن پر انہوں نے ساؤنڈ بم سے لے کے ربر بلٹ سے لے کے حتیٰ کہ براہ راست فائرنگ کا جو ہے واقعہ جو ہے ان کے خلاف کھلا استعمال کیا، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اپنا اعتکاف نہیں چھوڑا، اپنی نماز نہیں چھوڑی، اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کا تحفظ کا جو عزم تھا اس کو آخری دم تک پورا کیا، اور آج پورے اسرائیلی فوج اور آرمی کے اس پولیس کے تحفظ کے باوجود، اور جو فلسطینی مجاہدین ہیں، جو فلسطینی وہاں مرابطین ہیں، جو ایک لحاظ سے مسجد اقصیٰ کے گارڈ کا، والنٹیئرز کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے ان کی اس پوری موومنٹ کو میں سمجھتا ہوں ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور آج پوری دنیا میں سمجھتا ہوں اسرائیل کا منہ کالا ہوا ہے کہ انہوں نے جس انداز سے ایک نہتے فلسطینیوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، اور ان کے اپنے ہی گھر جو شیخ جراح کالونی میں موجود ہیں، جہاں سے وہ صدیوں سے آباء و اجداد کے حوالے سے وہ رہ رہے ہیں، جہاں پہ فلسطینیوں کے بہت ہی میں سمجھتا ہوں ہسٹوریکل آئیکنز موجود ہیں، کہ جہاں پہ خود ہمارے علامہ اقبال صاحب کی جو ان کے فلسطینی مفتی اعظم تھے امین الحسینی، ان کے ساتھ جس جگہ ملاقات ہوئی وہ اورینٹ ہاؤس کہلاتا ہے، وہ بھی اسی شیخ جراح کالونی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی اورینٹ ہاؤس جو ہے یہ ماضی میں پی ایل او کے دفتر کے طور پہ کام کرتا رہا ہے، اور جب اوسلو معاہدہ سائن ہوا تھا تو باقاعدہ اسرائیل نے تسلیم کیا تھا کہ اس علاقے پر اسرائیل جو فلسطینی سیادت ہے، اور یہ ایک لحاظ سے فلسطینی علاقہ ہے، کیونکہ 67 کی جنگ سے پہلے یہ شیخ جراح کا جو علاقہ ہے یہ اردن کی اس میں سیادت میں تھا، کیونکہ جو مسجد اقصیٰ کا جو انتظامی کنٹرول تھا وہ اردن کے پاس تھا، لیکن 67 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے مشرق وسطی جو مشرقی بیت المقدس ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیا، اور پھر انٹرنیشنل مذمت کے باوجود اور انٹرنیشنل قراردادوں کے باوجود 1982 میں اس علاقے کو اسرائیلی ریاست نے ضم کر لیا، جسے آج تک انٹرنیشنل سینکٹری یا انٹرنیشنل لاء میں جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا گیا ایک درست قبضہ، کیونکہ قابضین جو ہے وہ وہاں کے جو اوریجنل باسی ہیں ان کو ان کے علاقوں سے دربدر نہیں کر سکتے، اور بیسیکلی یہ ایک لارجر ایجنڈا ہے کہ جس کے نتیجے میں یا جس کے ذریعے اسرائیل پورے فلسطین کو جو ہے وہ یہودی رنگ میں رنگنا چاہتا ہے، وہ کبھی وہاں کے باسیوں کو وہاں سے بے دخل کرتا ہے، کبھی جو فلسطینی شاہراہوں کے نام جو مسلم مشاہیر کے نام پر ہیں ان کے نام عبرانی میں تبدیل کرتا ہے، اس انداز سے وہ اقدامات کر کے، اور کبھی ان کے جو پرانے قبرستان ہیں اور وہاں پہ جو ان کے مذہبی مقامات ہیں نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ عیسائیوں کے مختلف چرچوں کے خلاف بھی جو ہے اسرائیل کے ایسے ہی ظالمانہ اقدامات موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری عالم انسانیت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اور آپ کی ماہرانہ رائے کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ملک بھر کی تاجر برادری نے اسد عمر صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا، کیوں؟ اس وقفے کے بعد بتائیں گے۔ ناظرین، حکومت نے کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے 16 مئی تک دکانیں اور کاروبار بند رکھنے کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن تاجر برادری اس اقدام کی شدید مخالفت کر رہی ہے۔ دکانیں بند رکھنے کے احکامات پر تو کہیں کہیں عمل کیا جا رہا ہے، لیکن اب تاجروں کی جانب سے ایک بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ تاجروں نے وفاقی وزیر اسد عمر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا اور عید کے بعد NCOC کے دفتر کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ جب تک اسد عمر استعفی نہیں دیتے ان کا احتجاج رہے گا۔ میں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب آپ سے درخواست گزار ہوں، فوج کو جس طرح استعمال کیا گیا ہے ہمارا روزگار بند کرانے کے حوالے سے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مہربانی فرمائیں، آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، اس معاملے پر نظر ثانی کی جائے۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم NCOC کے دفتر کے باہر گھیراؤ کرنے اور وہاں دھرنا دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور ہم تب تک NCOC کے دفتر کے باہر بیٹھے رہیں گے جب تک اسد عمر اور ان جیسے بہت سے جو ارسطو ہیں ان کو NCOC سے مستعفی نہیں کروا دیا جاتا۔ تو اب اگر ان کا مطالبہ نہیں مانا جاتا تو پھر ان کا رلہ عمل کیا ہوگا، پھر ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت لاہور سے جناب نعیم میر صاحب۔
کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے عتیق میر صاحب سے، اور اسلام آباد سے اجمل بلوچ صاحب ہیں، آپ صدر ہیں آل پاکستان ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے. بہت بہت شکریہ تینوں حضرات کا. نعیم میر صاحب، یہ آپ کا مطالبہ ہے پہلا، تو یہ مطالبہ آپ کر کیوں رہے ہیں اور اس کے آپ کا کیا فائدہ اگر اسد عمر صاحب آج استعفیٰ دے دیتے ہیں تو؟ سر، ہم اسد عمر صاحب کا استعفیٰ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ جو تمام کرونا وائرس کو لے کر پالیسیز بنائی جا رہی ہیں یہ NCOC میں بنائی جا رہی ہیں، اور اسد عمر صاحب NCOC کی سربراہی کر رہے ہیں. اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ایک عوامی نمائندے بھی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اسٹیک ہولڈرز کو NCOC کے اجلاس میں نہ بلایا، نہ ان سے براہ راست مشاورت کی، اور نہ ہی کبھی ان سے انڈائریکٹلی مشاورت کی. کسی بھی مشاورتی عمل میں انہوں نے انہیں شامل نہیں کیا، چاہے وہ شادی ہال والے ہوں، چاہے وہ اسکول والے ہوں، چاہے وہ ہوٹل انڈسٹری ہو، چاہے ٹوریزم انڈسٹری ہو، چاہے چھوٹے تاجر ہوں، چاہے انڈسٹری والے ہوں. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اس ملک کو چلانا ہے، اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، تو NCOC اگر اس طرح کے فیصلے کرے گی جو کہ یک طرفہ ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہاں سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ان کے اندر اضطراب، پریشانی آئے ہوگی، وہیں عوام الناس کو تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. تو یہ تمام تکلیفیں جو عوام کو ملی ہیں، یہ جو تمام مسائل استعفیٰ نہ آنے کی صورت میں جس کا کہ کبھی امکان ہے کہ وہ نہیں آئے گا. ابھی ذرا سوال سنیے سر، استعفیٰ نہ آنے کی صورت میں جس کا کہ کبھی امکان ہے کہ وہ نہیں آئے گا، پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں، ہم وہاں دھرنا دیں گے، ہم وہاں بیٹھ کے احتجاج کریں گے. اور یہ تمام جتنے جملہ میں نے اپنا سیکٹرز کا ذکر کیا، ان کے لوگوں سے میرے رابطے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بڑا موب لے کر وہاں پہنچیں گے، اور وہاں پر ہم صدائے احتجاج بلند کریں گے، اور ہم اسد عمر صاحب کے قد جتنا ان کا قد ہے اتنا لمبا پتلا وہاں جلائیں گے جا کے، اور ہم انہیں احساس دلائیں گے کہ آپ عوامی نمائندے ہیں، اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہمیں مشاورتی عمل میں شامل کریں. ہمیں NCOC. چلیں ٹھیک. عتیق میر صاحب، یہ جو مطالبہ اس وقت نعیم میر صاحب کر رہے ہیں، یہ صرف ان کا مطالبہ ہے یا یہ پنجاب کی ٹریڈر ایسوسی ایشن کا مطالبہ ہے، یا پھر سندھ میں بھی یہی مطالبہ ہے، آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے؟ دیکھیں، نعیم میر صاحب کے جذبات کو میں سمجھتا ہوں، اور میں بالکل آن کرتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ملک میں 6 سال کے بعد ایک ایسی اپورچونٹی آئی تھی کہ عید سیل سیزن 2015 کی طرح اس میں ایک بوم آیا تھا. سفر سے لے کر رمضان تک جو ہم نے دیکھا کہ جس طرح فیکٹریز چل نکلی تھیں، مقامی طور پہ گارمنٹس کا ایک بڑا زبردست اس میں تحریک پیدا ہوئی تھی. فیکٹریز میں بھی لوگوں نے اتنی زیادہ سرمایہ کاری کی تھی، جو پچھلے سال تو چلے چونکہ لاک ڈاؤن تھا، 4 بجے تک کاروبار تھا، لیکن اس مرتبہ پورا یقین تھا کہ آخری 10 روز کاروبار کے رات 12 بجے تک مل جائیں گے. لیکن NCOC نے ایک یوں سمجھے کہ بہار میں چمن جلا دیا. ایک ایسا موقع جو اللہ پاک نے اس خطے میں پاکستان کو عطا کیا تھا کہ دوسرے جو بڑے ممالک ہیں وہ تو کورونا کی زد میں تھے، پاکستان کی طرف دنیا بھر کے تاجر راغب ہوئے، امپورٹرز پاکستان. تو اب کیا آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے سر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ذمہ داری کا احساس کریں، اور کم از کم اسد عمر تو NCOC سے الگ ہو جائیں. اور میرا اس کے ساتھ ایک اور مطالبہ ہے کہ جب تک اسٹیک ہولڈرز کو آپ NCOC کا حصہ نہیں بناتے، اس کے فیصلے میں مسترد کرتا ہوں. اگر اسی معیار کے فیصلے رہے تو یہ ملک اگلے 10 سالوں میں بھی معاشی طور پر ابھر نہیں پائے گا. ملک بہترین وسائل ہونے کے باوجود یہ آگے نہیں جا سکتا. کم از کم ان نااہل لوگوں کی موجودگی میں تو ہم آگے نہیں جا سکتے. اس لیے کورونا کا نہیں پتہ یہ اگلے 10 سال رہے. اب آپ بھی استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اسد عمر صاحب کے، اور نہ آنے کی صورت میں جیسا کہ ابھی نعیم میر صاحب نے کہا کہ وہ جائیں گے، لوگ لے کے جائیں گے، تاجر لے کے جائیں گے، دھرنا دے دیں گے، آپ بھی یہی کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے آپ؟ دیکھیں، ہم چونکہ کراچی میں ہم مورلی سپورٹ تو ان کو بالکل ہماری یہ حاصل ہونی چاہیے. جی میں آتا ہوں، مورل سپورٹ کریں گے، فائنل ورڈکٹ اصل میں آپ ہی سے لینا ہے، لیکن ساتھ ہم یہ بات کہیں گے عزیز بھائی کہ جتنی مذمت اس وقت ہو رہی ہے پورے ملک کے تاجروں کی جانب سے، وہ اسد عمر تک مذمت پہنچنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں بالکل ٹھیک. صدر آل پاکستان ٹریڈرز ایسوسی ایشن جناب اجمل بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اجمل صاحب، آپ کی طرف میں آخر میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ پہلے پنجاب اور سندھ کا ورژن آ گیا، یہ تو اب کر رہے ہیں اس استعفے کے مطالبے کی حمایت، آپ کر رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان کی تاجر برادری کو ریپرزینٹ.
تو پھر کیا پورے پاکستان کی تاجر برادری یہی مطالبہ کرے گی؟ اور نہ ملنے کی صورت میں، استعفیٰ نہ آنے کی صورت میں، چونکہ چند دن باقی رہ گئے عید کے، آپ چاہ ہی رہے کہ مارکیٹیں کھلیں، نہیں آتا تو آپ کریں گے کیا پھر؟ بالکل میرا بھی یہی مطالبہ ہے، لیکن میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اسد عمر صاحب کو جب لائے تھے کہ یہ معیشت کو ٹھیک کریں گے، انہوں نے معیشت تباہ کر دی ہماری. معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اسد عمر صاحب کو لایا گیا تھا، لیکن اسد عمر صاحب نے جو کیا یہ ان کے بس میں نہیں تھا. جب آپ کسی ڈرائیور کو، ٹرک ڈرائیور کو رکشے پہ بٹھا دیں گے نا تو وہ جس طرح کے کام کرے گا، میرے خیال میں انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے، اسد عمر صاحب جب وزیر خزانہ بنے، ہم نے سمجھا پتہ نہیں ملک کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے، فکس ٹیکس لا رہے تھے، فلاں ہو رہا تھا، سارا کچھ بیڑا غرق ہو گیا. اور اب جب ہماری باری آئی کہ ہم نے کاروبار کرنا اور ہمارے کاروباروں کو بچانے کے لیے، ہم نے سمجھا اسد عمر صاحب NCOC کے سربراہ بنے ہیں، ہمیں تحفظ دیں گے، یہ ہمارے میں سے ہے، یہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا اور ہمیں تباہ کر دیا. اس کے ذمہ دار وہ ہیں اور ان کو یہ سیٹ چھوڑ دینی چاہیے، NCOC کی سربراہی چھوڑ دینی چاہیے. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، یہ جب سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں تو ان کی مہمان نوازی میں ہی کرتا ہوں، میں ہی میزبان ہوتا ہوں یہاں پہ. تو میں ہی FBR کے دروازے پہ ان کے ساتھ جاتا ہوں، میں ہی سرینا چوک میں سراپا احتجاج ہوتا ہوں، اور انشاءاللہ میں ہی سراپا احتجاج ہوں گا. اسد عمر صاحب کو آج خود سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. اچھا نہیں، اب سر دیکھیں صرف 3 دن رہ گئے عید میں، میرا خیال ہے یہ بہت مشکل ہے کہ ابھی ان دنوں میں جو ہے وہ مارکیٹس آپ کے کہنے کے مطابق رات تک کھلیں جس طرح کے آپ مطالبہ کر رہے ہیں. تو اب کیا کریں گے آپ؟ مارکیٹس تو نہیں لگ رہا کھلیں گی، کاروبار تو نہیں چلے گا سر. اب یہ کھول بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ گھروں کو جا چکے، لوگ دیہاتوں میں جا چکے، بیڑا غرق کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے تاجروں کا، تاجر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. جو تاجر بیٹھا ہے یقین کریں، آپ آ کے دیکھیں، کیمرہ لے کے آئیں، فٹ پاتھوں پہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے، اس کے چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے. ان کو کیا پتا، ان کی تو عیاشیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو تو پوری مرات مل رہی ہیں، پوری تنخواہیں مل رہی ہیں. اس تاجر کو آ کے دیکھیں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں. ان کو کوئی پتہ نہیں تھا حکومت کرنے کا. قسم سے یہ حکومت انہوں نے سنبھال لی ہے، ان کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. جو عوامی احساسات کی ترجمانی نہیں کرتے ان کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ حکومت کریں. اچھا تو نعیم میر صاحب، اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ پابندیاں، یہ لاک ڈاؤن، یہ ریسٹرکشن ٹائمنگ کی، یہ سب ہو رہی ہے کرونا کی وجہ سے. اور سر کرونا پھیلنے کی ذمہ داری بہت زیادہ مارکیٹس پر عائد ہوتی ہے، بازاروں پر عائد بھی ہوتی ہے. اب یہی کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ SOPs فالو کروا نہیں پاتے یا کروا سکتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دکانوں کو جلدی بند کیا جاتا ہے. سر اگر دکانیں کھلی ہوتی پچھلے سال کی طرح تو کرونا بڑھتا، جو کہ ابھی بھی بڑھ رہا ہے، تو اس کی ساری ذمہ داری آپ پر آنی تھی، نزلہ آپ پہ گرنا تھا، قصوروار آپ نے پانا تھا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کی SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور وہ جوائنٹ ایفرٹ جو ہے انتظامیہ، حکومتی نمائندے، سیکیورٹی اہلکار، تاجر اور عوام، ہم سب نے مل کر کرنی ہے. کسی ایک فریق نے تو کرنی نہیں ہے. اور ایک جوائنٹ ایفرٹ کو تشکیل دینے کے لیے حکومت نے کیا ریگولیٹری باڈیز کو ایکٹیویٹ کیا، کیا لوگوں کو ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک ہمارے ساتھ مل کر کوئی باہمی اشتراکی عمل بنایا، کیا ہمیں انہوں نے اپنے ساتھ لیا. یہ تو اپنے ڈھالوں سے اور اپنی بڑی گاڑیوں اور لینڈ کروزروں سے باہر نہیں نکلتے بھائی. افسران جو ہیں یہ ایک بندہ بھیجتے ہیں کہ اس تاجر کو پکڑ کے لاؤ اور گاڑی میں AC والی گاڑی میں بیٹھ کے چلان کر دیتے ہیں. کوئی باہمی اشتراکی عمل جب تک آپ پیدا نہیں کریں گے، جب تک آپ قومی ذمہ داری کا خود احساس نہیں کریں گے، تو عوام جو ہیں وہ اس قومی ذمہ داری کا احساس کیسے کریں گے. اور اوپر اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آئین کے 245 آرٹیکل کے تحت افواج پاکستان کو دکانیں بند کروانے پہ لگا دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم نے اپنی فوج کو، جس کی عزت احترام ہمارے دلوں میں ہے، جس کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں ہے، اور جس سے ہماری پوری دنیا مرعوب ہے، کیا وہ فوج اس کا یہ معیار ہے کہ وہ آ کے دکانیں بند کرائے؟ مجھے بتائیں، کیا فوج کو آپ پولیس بنا رہے ہیں؟ یہ ان کو شرم ہی نہیں آتی، ان کو کوئی عقل ہی نہیں آتی، ان کو کوئی عقل کی بات نہیں بتاتا. ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا را اس کا نوٹس لیں. ہماری افواج پاکستان جو ہے یہ ان کو یہ گھیر گھار کے ایک سازش کے تحت یہاں لے آئے ہیں، اور تاجروں اور افواج پاکستان کے درمیان اگر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور تاجروں کے دلوں میں افواج پاکستان کے خلاف اگر کوئی وقار کے حوالے سے کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ چیز ہمیں بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی فوج کے وقار کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے وہی کام
یہ آپ کا ایک پوائنٹ آ گیا مختصراً. میں چونکہ بطور اینکر مجھے تو آپ سب کا موقف سننا ہے, دوسری سائڈ کا بھی سننا ہے, لیکن میری اپنی ایک رائے ہے. وہ رائے یہ ہے کہ جو اس لاک ڈاؤن سے پہلے کا ماحول میں نے خود دیکھا عتیق میر صاحب, مطلب جس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا اور پھر یہ 8 دن دکانیں بند کی گئی ہیں, وہ تو اس سے پہلے ہو چکا. لوگوں کی ایک ہجوم وہ بازاروں میں امڑ آیا یہ سوچ کے کہ دکانیں اب بند ہونے جا رہی ہیں, 8 دن کی پابندی لگنے جا رہی ہے. وہ جس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے وہ تو 1-2 دن پہلے ہی ہو گئی. اب مجھے بتائیں کہ اس عید کے بعد اب آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آپ دکانیں کھولیں گے؟ وہ جو 6 بجے کی ریسٹرکشن ہے لگتا ہے کہ وہ عید کے بعد بھی جاری رہے گی, آپ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اس پابندی کو؟ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے یہ صرف مارکیٹوں تک ہی محدود کیوں ہو. دیکھیں اگر مارکیٹوں میں غفلت ہے اور اس کا سبب تاجر ہیں تو ہم ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہیں کہ کرونا کے شرح میں اضافے کے ہم ذمہ دار ہیں. لیکن ایک ایسے اسباب پیدا کرنا جو NCOC نے کیے کہ ہم نے کہا رات 12 تک ہمیں کام کرنے کا موقع دیں, لوگوں کا ہجوم تقسیم ہو جائے گا, لیکن آپ نے اسے 6 بجے تک محدود کیا جس سے لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ مارکیٹوں میں آئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کے بڑھنے کی وجہ اگر بڑھ گیا یہ شرح تو اس کی تمام تر ذمہ داری اسد عمر اور ان کی ٹیم ہوگی جن کے یہ ناقص اور عقل سے ماورا فیصلوں کے سبب ایسا ہوگا. دوسری طرف تاجروں ہی کو کیوں دیکھا جائے؟ آپ دیکھیں لاک ڈاؤن کے باوجود یہ بستیاں دیکھیں, یہ نگر دیکھیں, یہ گلیاں دیکھیں, یہ ہجوم تاجر تو ذمہ دار نہیں ہے. اس ہجوم کو کون منتشر کرے گا؟ وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کی پابندی کون کروائے گا؟ تاجر اس کے ذمہ دار نہیں ہے, یہ حکومت کا کام ہے. حکومتی اداروں کا تو یہ حال ہے, جو مال دے جو پیسہ دے وہ شٹر اٹھا لے, وہ چھپر میں کام کرے. تو یہ تو تخصیص نہیں ہونی چاہیے, یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے, یہ امتیاز نہیں ہونا چاہیے. آپ عید کے بعد کہتے ہیں ہماری تو فصل بہار تباہ کر دیا آپ نے. ہمارا جو عید سیزن تھا ہمیں 6 سال بعد امید بھی نہیں تھی کہ اتنی زبردست اپورچونٹی ملے گی, اتنا زبردست, اتنا کراؤڈ, اتنا خریدار. پہلی مرتبہ 6 سال میں 2015 کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ خریدنا چاہتا ہے اور آپ نے معیشت کا گلا گھونٹ دیا. کیا حکومت کو معیشت کی بہتری نہیں چاہیے؟ حکومت کو کاروبار بہتر نہیں چاہیے؟ کیا یہ حکومت محصولات نہیں چاہتی؟ اگر نہیں چاہتی تو پھر یہ لوگ جو گھر بیٹھے ہیں, یہ جو لاک ڈاؤن ہے, یہ ڈیلی ویجز والے جو لوگ ہیں, انہیں آٹا پہنچائے, انہیں ادویات پہنچائے, انہیں کھانے پینے کا سامان پہنچائے, کون دے گا؟ کیا یہاں غیر ملکی ہیلی کاپٹر آ کے خوراک پھینکیں گے؟ بلوچ صاحب سر عید کے بعد کیا کریں گے آپ؟ عید تک تو چلیں ٹھیک ہے دکانیں بند رہیں گی, اس کے بعد بھی اگر یہ جاری رہتی ہے پابندی پھر کیا کریں گے آپ؟ سر جس طرح کسی کاشتکار نے کہا نا کہ جب جل چکا کھیت پھر برسا تو کس کام کا. ابھی جو تھا سارا کچھ وہ تو جاتا رہا, یہ پورا سال پورا نہیں ہو سکتا. بعد کا لائحہ عمل انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ کریں گے. آج بھی ہمارے کوئٹہ میں تاجر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاجن بیٹھے ہوئے ہیں, یہ احتجاج کر رہے ہیں. اچھا, ابھی بھی 2-4 دن ہیں. سرکار کو ان لوگوں پر جو شوز کا کام کرتے ہیں, جو ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام کرتے ہیں, کاسمیٹ, ان کے لیے صرف ان کے لیے کھول دینا چاہیے. ہمیں ان کے چہرے نہیں دیکھے جا رہے, یقین کریں. کاش اسد عمر صاحب میرے ساتھ ہوتے, فٹ پاتھ پہ جس طرح یہ آتے ہوتے تھے ہمارے پاس, ان کو دیکھتے تاجروں کو, تو پھر یہ ادھر ہی کہہ دیتے کہ میں یا استعفیٰ دیتا ہوں یا میں دکانیں کھولتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی ان سے حکومت نہیں چل رہی, ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. بہت بہت شکریہ اجمل صاحب آپ کا, باقیوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. ایک وقفہ یہاں پر لیتے ہیں, وقفے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب پر بات کرتے ہیں. کیا واقعی جو ایک سرد مہری کا ریلیشن ایک تعلق بن چکا تھا, کیا اب وہ سرد مہری ختم ہونے جا رہی ہے, تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ اس وقفے کے بعد. ناظرین, کسی قدر سرد مہری کے بعد پاک سعودیہ تعلقات میں ایک بار پھر گرم جوشی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان کے دورے سعودی عرب سے دونوں ممالک کے تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوتا نظر آ رہا ہے. وزیر خارجہ اس دورے کو پاکستانیوں کے لیے خوشیوں کی نوید قرار دے چکے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے لیے سپریم کوآرڈینیشن کونسل بنانے کا اعلان کر دیا گیا. سعودی عرب پاکستان کو سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ سے $5 کروڑ کی رقم دے گا. اس رقم سے پاکستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے. آبی وسائل کو ترقی
ترقی دی جائے گی۔ سعودی عرب کو 10 سال کے دوران 1 کروڑ سے زائد افرادی قوت درکار ہے، جس کا زیادہ حصہ پاکستان سے لینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ قیدیوں کے تبادلے اور جرائم کی روک تھام کے حوالے سے طے پائے گئے ہیں معاہدے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کے مطابق حالیہ معاہدوں کے بعد سعودی عرب کے جیلوں میں قید 1100 پاکستانی قیدیوں کو واپس لایا جائے گا۔ سعودی عرب کی جیلوں میں قید 600 سے 700 قیدی ایسے ہیں جن پر جرمانے کی رقم 1 ارب روپیہ بنتی ہے۔ شیخ رشید کے مطابق انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے کہا ہے کہ یہ رقم مل جائے تو یہ سب قیدی بھی چھوٹ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی ہے، جسے انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ اگر سعودی عرب پاکستان کی مدد نہ کرتا تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ ہمارے ریزروز میں انہوں نے کتنا سپورٹ کرتے اور انہوں نے ہمیں فیسلٹی بھی دی، ڈیفرڈ پیمنٹ آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹس کی فیسلٹی بھی دی، تو وہ انہوں نے بڑے کرٹیکل ٹائم پہ انہوں نے بھی مدد کی، اور پھر یو اے ای نے انہوں نے بھی مدد کی۔ نہ ہماری مدد کرتے تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے۔ بڑا خوش ہوں کیونکہ ہمیں ایک تو ہماری بڑی سعودی عربیہ کی ٹرپ تھی اور بڑے ہمارے تعلقات اور مضبوط ہم نے کیے ہیں۔ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سعودی عربیہ پاکستان کے لیے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مشکل وقت پہ کھڑے ہوئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی، جس میں عسکری شعبوں میں تعاون پر بات کی گئی۔ ISPR کے مطابق سعودی ولی عہد نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اس دورے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر بنانے میں بھی اپنا کردار ادا۔ پچھلے سال پاکستان نے کوشش کی تھی کہ کشمیر کے بحران پر اسلامی ممالک کی تنظیم وزرائے خارجہ کے اجلاس کے ذریعے پاکستان کی حمایت کرے، لیکن پاکستان کو اس کوشش میں کامیابی نہیں ملی تھی۔ کشمیر پر عرب ممالک کے کردار سے مایوس ہو کر پاکستان نے اپنا بلاک بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، جس کے بعد سعودی عرب نے اپنے $1 ارب واپس مانگ لیے تھے اور پاکستان کو چین سے قرض لے کر یہ رقم واپس کرنا پڑی تھی۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے دورے سعودی عرب پر ملک کی اپوزیشن قیادت کی طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو $3 ارب کا قرض واپس کرنے کے لیے حکومت نے چین سے قرض لیا۔ اس قرض کی واپسی کی وجوہات عوام کے سامنے لائی جائیں، اس پر تجزیہ لیں گے۔ ہمارے وقت موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، بہت بہت شکریہ میم آپ کے قیمتی وقت کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو اچانک سے نوازشات ہوئی ہیں، مطلب ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ دور نہیں جاتے، ماضی قریب میں ہی سرد بہری تھی، بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ اچھا ایسا آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں تھا، پر اچانک سے دورے کے لیے بلایا گیا اور پھر اتنا کچھ جو ہے وہ نوازنے کے لیے بھی دے دیا گیا۔ یہ ایک شفٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل اچانک نہیں ہوا جی، یہ سیکوینس آف ایونٹس ہیں جس کے نتیجے میں یہ انوائٹ آیا، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی ایگزسٹنگ سعودی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ قدر دوری۔ 2 اہم واقعات ہوئے جس سے پہلے پاکستان کو انوائٹ کیا گیا، اور آپ کی ریسنٹ کنورجنس دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ یمن وار میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے آتے ہی اپنی سپورٹ اس طرح سے سعودی عرب کو نہیں دے رہا ہے جس طرح کہ وہ دیتے تھے، بلکہ انہوں نے ایئر کور واپس لے لیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہوئی کہ وہ جو سعودی جرنلسٹ تھے جن کی اسیسنیشن ہوئی تھی استنبول میں، اس کے حوالے سے امریکہ نے ایک بہت ڈیمیجنگ رپورٹ ڈی کلیسیفائی کی، لیکن پاکستان نے ایک سپورٹ لیٹر پاکستان کے فارن آفس نے سعودی عرب کے ساتھ دیا۔ تو سعودی عرب کی جو یہ ڈسٹنسنگ ہوئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی نئی ایڈمنسٹریشن کے بعد، اس کے بعد سعودی عربیہ نے اپنے تعلقات بہت سارے فارمر الائز کے ساتھ ٹھیک کیے، قطر کے ساتھ بھی، وہ ٹرکی کے ساتھ بھی انگیج ہوا ہے، یہاں تک کہ اس نے ایران کے ساتھ بھی سیکرٹ ٹاکس جو ہیں وہ ہوسٹ ہوئی ہیں عراق میں۔ پاکستان ظاہر ہے کہ بہت ہی درینہ تعلقات ہیں اور ایک کنورجنس اب ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے اشارے آپ کو مل بھی گئے۔ پاکستان کے لیے جو اکنامک بیل آؤٹ ہے وہ آ رہا ہے سعودی عرب کی طرف سے، اور پاکستان جو ہے وہ عسکری سپورٹ جو ہے وہ سعودی عرب کو دے گا۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان از بیک ان دا گیم، کیونکہ ایک پرسیپشن کریٹ کر دیا گیا تھا کہ شاید سعودی عربیہ اور یو اے ای جو ہیں وہ کیونکہ انڈیا کے ساتھ قدر قربت میں ہیں تو یہ کوئی زیرو سم گیم ہے
ہے اور پاکستان اس ریجنل گیم سے باہر ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ سعودی عرب میں تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور پھر وہاں حصول امن کی بات ہوئی ہے، پیس پروسیس کی بات ہوئی ہے افغانستان میں بھی، اور وہ فوراً کابل چلے گئے. تو میں آئی ووڈ ایکچولی لائک ٹو سے کہ یہ جو پرسیپشن تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہوا ہوا ہے ریجنل پالیٹکس میں، وہ اب بالکل ختم ہے. پاکستان از بیک ان ٹو دا گیم، چاہے وہ مڈل ایسٹرن پالیٹکس ہو، چاہے وہ ساؤتھ ایشین. لیکن ڈاکٹر صاحبہ، وہ جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا اور یہ حکومتی وزراء بھی شروع میں کہتے رہے کہ دیر از نو فری لنچ. عسکری سپورٹ کس لیول کی، کس لیول 1 لیول 2 آپ اس کو آن دا اسکیل آف 10 کہاں اس کو گریڈ کریں گی آپ؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی عسکری سپورٹ مانگی گئی تھی، وہ یمن جنگ کے لیے مانگی گئی تھی جو ہمارے لیے افورڈیبل نہیں تھا. اب کی بار اگر ہم دے رہے ہیں عسکری سپورٹ تو وہ کس لیول کی ہوگی؟ دیکھیے، جو یمن کی جنگ کی بات تھی، اس پہ ظاہر ہے سعودی عرب ہم سے ناراض بھی تھا، اور وہ پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا، اور میرا خیال ہے وہ فیصلہ صحیح تھا، کیونکہ سعودی عرب کہتا تھا ہم 72 گھنٹے میں یہ جنگ ختم کریں گے، اور آج 3 سال ہو گئے، اینڈ اٹس اے ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر. لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ 60 سال سے پاکستانی افواج جو ہیں وہ سرو کرتی ہیں سعودی لینڈ پر، اور ابھی بھی جو کمیونیکے آیا ہے اس میں بالکل واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، کیونکہ وہ کسٹوڈین ہے ہولی سائٹس کا، حرمین شریف کا، تو پاکستان کمیٹڈ ہے اس کی ٹیریٹوریل سوورینٹی کا. 1 سے 10 کا اسکیل کا آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ اس پوری صورتحال میں اگر ایران سے بات چیت شروع ہو گئی ہے تو یہ ایز از جو ملٹری ایسکیلیشن آف کانفلکٹ ہے ریجن میں، وہ خطے میں نیچے لائے گی. کیونکہ یمن میں آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کا یہ خیال ہے کہ جو ہوتی اپرائزنگ ہے اس کو پوری ایرانین سپورٹ ہے. تو اگر پاکستان برج بنتا ہے اس انٹینشنز کو نیچے لانے میں اور ایران سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، تو پھر پراکسی وار کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. کیا یہ ڈیمانڈ بھی کی گئی ہے اس دورے میں ڈاکٹر صاحبہ پاکستان سے کہ آپ ہماری ثالثی کروائیں؟ ایک جملہ میں اور یہاں پہ کمپلیٹ کر لوں. دیکھیے، جو مڈل ایسٹرن پالیٹکس ہے نا، وہ بالکل امریکہ کے مرہون منت ہو گئی تھی. 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. رشیا واپس آیا ہے مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں، اور شاید اب پاکستان کے تھرو چائنا بھی واپس آ سکتا ہے، کیونکہ اس طرح سے اب یو ایس انوالو نہیں ہونا چاہتا مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں جس طرح سے وہ انوالو تھا. اب آپ پوچھیے کیا کہہ رہے تھے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا پاکستان سے اس دورے کے دوران یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ ہماری ثالثی کروائیں، کیونکہ پاکستان اس سے پہلے ایک دفعہ اپنی پیشکش کر چکا ہے کہ میں ثالثی کروا سکتا ہوں؟ نہیں، نہ صرف یہ کہ پیشکش کی تھی، بلکہ 2019 میں عمران خان صاحب نے بالکل واضح اس کی کاوش اور کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ریزالو ہو سکی. اور جب دیکھیے 2016 سے تقریباً کٹ آف پہ ہیں تعلقات سعودی عرب کے اور ایران کے. وہ جو ایک اسیسینیشن ہوئی تھی ایرانین کلیرک کی، اس کے بعد تو 2019 میں بھی عمران خان صاحب نے ایک کوشش کی تھی. اور یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے، کیونکہ ہمارے لیے سعودی عرب سے اور تہران سے ریلیشن شپ کو بیلنس کرنا ہماری انتہائی اشد ضرورت ہے. آپ میں سے بہت لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جو دنیا کی 2nd لارجسٹ شیعیٹ پاپولیشن ہے وہ پاکستان میں رہتی ہے. ہمارا 1000 کلومیٹرز کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اور ہماری اسٹریٹجک کنورجنس ہے سعودی عرب کے ساتھ. تو یہ بیلنسنگ آف دا ریلیشن شپ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت یہ قدر آسان ہو جاتی ہے کیونکہ سعودی طرف سے ہمیں تعلقات کو ڈگر پہ لانے کی ایک سمجھیے پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہوں اور چاہے وہ ایران کے ساتھ. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، شہباز شریف کو روکنے کے لیے حکومت سر توڑ کوشش سامنے آ رہی ہے کوشش. ایک کیس میں ریلیف ملنے پر ایک اور نیا کیس بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. گڑھے مردے اکھاڑنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے. ایک بار پھر 29 برس پرانے حدیبیہ پیپر ملز کیس کو دوبارہ زندہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس کیس کو 2014 میں لاہور ہائی کورٹ خارج کر چکی ہے. 2017 میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے کو کھولنے کی درخواست مسترد کر دی تھی. پی ٹی آئی حکومت اسی مردہ مقدمے میں جان ڈالنے کی تیاری کر رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حدیبیہ کا مقدمہ شریف خاندان کی کرپشن کا سب سے اہم سرا ہے. فواد چودھری نے کہا کہ آج وزیر اعظم کو قانونی ٹیم نے شہباز شریف کے مقدمات پر تفصیلی بریفنگ دی، جس کے بعد حکومت نے حدیبیہ پیپر ملز کیس کے نئے سرے سے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا
کہ حدیبیہ پیپر ملز مقدمے میں متعلقہ اداروں کو تفتیش نئے سرے سے شروع کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس مقدمے میں شہباز شریف اور نواز شریف مرکزی ملزم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو طریقہ حدیبیہ میں پیسے باہر بھیجنے کے لیے استعمال ہوا، اسی کو بعد میں ہر کیس میں اپنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس کو انجام تک پہنچانا ہے بے حد اہم ہے، کیونکہ اس کے کیس کی وجہ سے شریف فیملی کی کرپشن واضح ہو کے سامنے آئے گی۔ حکومت کے اس فیصلے پر مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا۔ پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ حدیبیہ ریفرنس کو سپریم کورٹ قانونی طور پر ختم کر چکی ہے۔ حدیبیہ ریفرنس کی نئی تفتیش سے عمران خان کے سامنے شہباز شریف کی بے گناہی سامنے آ گئی ہے۔ حدیبیہ ریفرنس کی نئی تفتیش سے عمران خان نے تسلیم کر لیا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف نیب کیس جھوٹے تھے۔ نون لیگی ترجمان کا کہنا تھا کہ ثابت ہو گیا آشیانہ، صاف پانی، میٹرو، آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس صرف سیاسی انتقام کے لیے تھے۔ حکومت کا یہ اعلان لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے 3 دن بعد سامنے آیا۔ جمعے کے روز لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو طبی بنیادوں پر بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ شہباز شریف کیس مزید انکوائری کا متقاضی ہے۔ شہباز شریف نے کوئی جائیداد خریدی، نہ ہی ان کی ملکیت ہے۔ ان کے اکاؤنٹ میں ٹیٹیز آنے کا کوئی ثبوت بھی نہیں دیا گیا۔ ان کے فیملی ممبرز کا ان کے زیر کفالت ہونے کا براہ راست ثبوت نہیں دیا گیا۔ پروسیکیوشن کے شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کے الزام کو بطور ناقابل تردید سچ نہیں مانا جا سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پروسیکیوشن نے ٹرائل کورٹ میں 110 گواہان کی بنیاد پر ابھی شہباز شریف کے خلاف اپنا کیس قائم کرنا ہے۔ شہباز شریف کو سزا سنائے جانے یا ان کے بری ہونے کے برابر امکانات ہیں۔ عدالت متفقہ طور پر سمجھتی ہے کہ سنجیدہ وجوہات کی بنا پر شہباز شریف شک کا فائدہ دیے جانے کے اہل ہیں۔ فیصلے میں مزید لکھا گیا تھا کہ شہباز شریف پر 26 کروڑ 90 لاکھ کے اثاثوں کا الزام تو لگا دیا گیا، لیکن کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ شہباز شریف کے ذرائع آمدن ثابت کرنے کے لیے نیب نے کوئی تفتیش نہیں کی۔ نیب نے اعتراف کیا کہ شہباز شریف پر کک بیکس یا ناجائز رقوم وصول کرنے کا الزام نہیں ہے۔ بے دلی سے شہباز شریف کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کے باوجود نیب ثبوت دینے کی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا۔ الزام ثابت کرنے کا سارا بوجھ ہمیشہ پروسیکیوشن پر ہوتا ہے۔ اس تفصیلی فیصلے میں عدالت نے جو نکات اٹھائے ہیں ناظرین، اس کے بعد حکومت اور نیب کی تحقیقات اور الزامات پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ حالانکہ حکومت سمجھتی تھی کہ اس کے پاس شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے مکمل اور ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ منصور انور اور شعیب قمر، یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ تھے کیش بوائے، اور وہ پھر ٹیٹیاں لگوانے کے لیے ان ٹیٹیوں والوں کے پاس لے کے جاتا تھا۔ سارا سیڈ منی جو ہے ان ٹیٹی سے آیا ہے۔ وہ کیش سے بھری بوریاں بیگز لے کے جاتا تھا 55 کے ماڈل ٹاؤن سے۔ ایک منظور پاپڑ والا ہے جس نے $2 ملین سے زائد رقم ان کے صاحبزادوں کے اکاؤنٹ میں بھیجی ہے۔ جس کمپنی کو آپ ہاتھ لگائیں اس کے اندر سے یا تو ٹی ٹی نکل آتی ہے یا سویدی نکل آتا ہے یا لوتا نکل آتا ہے۔ قبضہ کا سارا معاملہ ٹیٹیوں پہ کھڑا ہے۔ ان ٹیٹیوں کا بینیفٹ شہباز شریف صاحب اٹھاتے ہیں، ان کی اہلیہ ہیں۔ ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کو احساس ہوا کہ شہباز شریف کے خلاف نیب کیس کمزور ہے، اس لیے اب حکومت نے ایک بار پھر 29 سال پرانے کیس کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔